इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन देंगे मीकात, हिल, हुदूद हरम और महाज़ात के ऊपर। और हमारे साथ मौलाना मसूद साहब भी हैं। और बाद में क्वेश्चन आंसर्स के लिए वो दोनों हजरात जो है ना वो इंशाल्लाह रहनुमाई फरमाएंगे। ओवर टू यू फॉर कोई। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेजेंटेशन जो है वो मीकात और हुदूद हरम के बारे में है। मीकात, हिल और हुदूद हरम तीन जगह हैं, तीन दायरे हैं। तो अक्सर हाजी और उम्रे वाले भी इनमें कंफ्यूज होते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं और एहराम कहाँ से आपको बांधना है और आप कहाँ पे से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह तफसील से बताएंगे। तो इसमें तफसील ये है कि हमने इसमें एक नक्शा जो कि एक अब्दुल रहमान चिश्ती साहब हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र हज के बारे में शाया किया था, उसको हमने इस्तेमाल किया है। और उसमें उस नक्शे की मदद से हमने सारी तफसील जो है ना वो बताई है। तो इसमें हम 5-6 टॉपिक कवर करेंगे। नंबर 1 मीकात, हिल, मुहाजात और हुदूद हरम का नक्शा, उसी नक्शे से जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद इस्तिलाहत होती है, यानी टर्मिनोलॉजी, कि कौन सी टर्मिनोलॉजी है, क्या किस चीज़ को क्या कहते हैं, ताकि आराम से आगे की चीज़ें समझ में आए। मीकात के बारे में, फिर मीकात के महाजात और हिल के बारे में। इसके बाद हुदूद हरम, हुदूद हरम के महाजात और हरम। इसके बाद जो है एहराम कहाँ से बांधा जाएगा और एहराम लाजमी या इख्तियारी, एक ये चीज़ें जो है ना वो हम आपको आगे की प्रेजेंटेशन में बताएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, सवाल जवाब के लिए आप लोग अपने अपने सवाल जवाब नोट कर लें और प्रेजेंटेशन के आखिर में जो है वो सवाल जवाब का सेशन होगा। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अब ये इल्जल का मैंने आपको बता दिया। और ये नक्शा है उल्टे हाथ पे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हज का रास्ता है। तो इसमें हम आगे चल के बताएंगे आपको। इसके अंदर जो मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता दूं, इसमें कलर कोडिंग हुई है। कलर कोडिंग एक ऑरेंज कलर है, ये एक लाइट ब्राउन कह लें। इसके बाद ये समंदर है, जितना भी कुछ आपको नजर आ रहा है ये समंदर है। ठीक है, तो अब हम जो फरूक है भाई वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। फरूक जी भाई जी। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ दरमियान में। कुछ साथियों की कंप्लेंट है कि वॉइस सही नहीं आ रही, हल्की आ रही है। तो उसको अगर थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर सकते हो तो बेहतर हो जाएगा। मैं ट्राई कर लेता हूँ, एक सेकंड। जी, 100% हो गई है मेरे पास, और मैं जरा जोर से भी बोलता हूँ। जी ठीक है। ठीक है जी। तो अब हम जो है ना वो सीधे सीधे ये इस नक्शे के बारे में हम आगे मजीद डिटेल में बताएंगे। और अभी जो है हम इस्तिलाहात के सेक्शन पे हम जाते हैं, और इस्तिलाहात जो है वो हम समझते हैं सबसे पहले, ताकि इसमें आगे जितनी भी चीजें होंगी वो सब इन्हीं इस्तिलाहात की मदद से हम बयान करेंगे। अच्छा जी। आफाकी और आफाक, जो लोग पहली दफा जा रहे हैं उन्हें पता नहीं होता, तो उसमें आफाक जो है वो सारी जमीन होती है, अलावा इसके जो कि मीकाती हदूद से बाहर है, पूरी दुनिया में कहीं भी रहता हो। जैसे पाकिस्तान है या कोई और दीगर एशियन मुल्क हैं, यूरोप है, अमेरिका है, अरब ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं, और इवन सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहर, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा भी जो है वो आफाक में है। आफाक का मतलब है मीकात से बाहर। तो ताइफ, रियाज वगैरह, ये सब, इन सब जगहों को जो है ना आफाक कहते हैं। अलावा इसके कि वो जो मैंने आपको ऑरेंज कलर से पीछे नक्शा दिखाया था, ये वाला, ये अंदर का सारा जो है ना, ये इसके बाहर जितना कुछ भी सारी दुनिया, ये सब आफाक है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं मदीना भी ये आफाक में है, और ये आपका, और ताइफ ये आफाक में है, और जिद्दा जिद्दा भी जो है ये मीकात हुदूद हरम के अंदर है। तो ये सारा आफाक होता है। मीकात, मीकात वो मकामात हैं जहाँ से आफाकी के लिए मक्का मुकर्रमा जाने के लिए एहराम से गुजरना वाजिब है। यानी कि आपाकी है जो है वो जब मिकात पे पहुंचेगा और मक्का मुकर्रमा जाने का इरादा होगा, तो उसके लिए लाजिमी है कि एहराम हो। अच्छा, मक्का मुकर्रमा जाने के लिए आफाकी लोगों पर एहराम के बगैर जिस जगह से आगे बढ़ना मना है उसी को मिकात कहते हैं। अच्छा, शरई इस्तिलाहत में मिकात जो है वो 5 हैं। हम इसको भी आगे नक्शे की मदद से भी बताएंगे, अभी आप सिर्फ जो है ना वो समझ लीजिए। नंबर 1 जुल्हलैफा, बियर अली जो कि मदीने से आती है। जोफा जो कि शाम की मिकात है, जो कि जो लोग शाम से या शुमाल की साइड से आते हैं, या मिस्र है या और आपके यूरोप वगैरह से। कलनुल मनाजिल है, कलनुल मनाजिल जिसको अल सेल अल कबीर भी कहते हैं, ये टाइप वाले यहाँ से आते हैं।
ہمارا جہاز جو آتا ہے وہ بھی ہماری قرن المنازل کی میقات سے کراس کر کے آتا ہے. زیادہ تر جہاز پاکستان سے جو جاتے ہیں وہ زیادہ تر اسی پہ جاتے ہیں. ابھی ہم اس کو نقشے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. یلملم، یلملم جو ہے وہ پانی کے جہاز کی محاذہ کی میقات ہے. یہ جدہ میں ہے، جدہ سے تھوڑی سے فاصلے پہ ہے. تو پہلے جو پرانے زمانے میں پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا تو پھر وہ یلملم کی محاذات آتی تھی. ہم آگے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ذات عرق، ذات عرق عراق سے آنے والوں کی میقات ہے. حدود حرم، حدود حرم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلاتی ہے. اس کی حدود پہ نشانات لگے ہوئے ہیں. اس میں شکار کھیلنا، درخت یا ہری گھاس کاٹنا، گھاس میں جانور کو چرانا حرام ہے. ان جگہوں کو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان جگہوں پر نشانات لگا دیے تھے. پھر سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کو اثر بنوایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علامات کی تجدید کی. یہ حد جدہ کی طرف سے 10 میل، اور کسی طرف سے 3 میل، کسی طرف سے 7 میل، اور کسی طرف سے 9 میل ہے. ان حدود کے اندر کی زمین کو حرم کہتے ہیں. حرم خالی خانہ کعبہ یا اس سے مسجد الحرام نہیں، بلکہ یہ جو زمین ہے اس کو حرم کہتے ہیں. اب ہم آپ کو جو ہے نا نقشے پہ لے جاتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جتنی ہم نے بتائی ہیں وہ ہم اس کو نقشے کی مدد سے تفصیل سے بتاتے ہیں. ہل ہے، سوری، یہ ہل کی ڈیفینیشن لگائی تھی. حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر کی زمین کو ہل کہتے ہیں. یعنی میقات سے اندر آئے اور حدود حرم سے باہر آئے. اس میں جو ہے وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں جو حرم میں حرام ہوتی ہیں، جیسے گھاس وغیرہ چرانا اور درخت کاٹنا وغیرہ، شکار کرنا. محاذات، ایک لفظ آپ کو ملے گا محاذات کا. محاذات کیا ہوتے ہیں؟ محاذات یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی دو جگہوں کی سیدھ میں موجود کسی ایک جگہ کو، مثلا اب آپ کی جو ہے وہ میقات تو 5 ہیں، پانچوں ڈائریکشن میں ہے. اب کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی روڈ جا رہی ہے، کوئی بری راستہ ہے، اس طرف سے آ رہا ہے. تو اب وہ ڈائریکٹ کسی میقات پہ تو نہیں ہے، لیکن روڈ بنی ہوئی ہے. تو اب وہ دو دو اس کے قریب ترین جو دو میقات پڑتی ہے نا، ان کے بیچ کی جگہ کو ہم محاذات کہتے ہیں. وہ ہم نقشے میں اور آگے کلیئر ہو جائے گا. یہ آگے میں نے یہ بتایا. یہ ساری جتنی ڈیفینیشن ہم نے دیے ہیں وہ حج و عمرہ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے. مفتی محمد انعام اللہ قاسمی صاحب کی کتاب ہے، بڑی مشہور سی. اور کراچی میں جامع علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن، یہ یہاں کے مفتی صاحب ہیں، تو ان کی کتاب سے لیا ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ آپ کو نقشہ دکھا رہے ہیں. اب کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیے. آفاق کو تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. یہ سارا جتنا یہ یلو لائٹ یلو کلر کا ہے، اور اس سے باہر جتنی بھی دنیا ہے یہ آفاق کہلاتی ہے. اچھا، ہل، ہل یہ جگہ ہے جو کہ اورنج کلر سے دکھایا گیا ہے. یہ بلو کلر کی ڈاٹڈ لائن ہے. یہ ہم نے اس کو بتایا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے وہ میقات ہے، اور ڈاٹڈ لائن سے ہے. اور ڈاٹڈ لائن اس لیے لگائی ہیں کہ یہ آپ کو محاذات بھی دکھا دیں. اب میقات نمبر 1 مدینہ سے آتی ہے. یہ مدینہ، اس سے باہر اس کے بعد یہ ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ جو ہے نا یہ میقات ہے جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں. تو یہ مدینے سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پہ، یعنی مسجد نبی سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ ذوالحلیفہ ہے. یہاں سے میقات شروع ہو گئی ہے. اور اگر کسی کا مکے جانے کا ارادہ ہے حدود حرم کے اندر، تو وہ یہاں ذوالحلیفہ سے آخری پوائنٹ ہے جہاں سے وہ احرام باندھے گا. اس کے بعد یہ ایک میقات ہو گئی. اس کے بعد دوسری میقات جو ہے وہ ذات عرق ہے. یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، میرا پوائنٹر بھی ہے. یہ عراق سے آنے والی ہے. اچھا، یہ نقشہ میں آپ کو ویسے بتا دوں، کمپاس بھی یہ بنا ہوا ہے. تو یہ ایسٹ جو ہے نا وہ سیدھے ہاتھ پہ یہ ایسٹ ہے، یعنی یہاں پہ ہم کو پاکستان آئے گا اس طرف. اور ویسٹ جو ہے جہاں پہ سارا آپ کا جو یورپ وغیرہ اور مصر وغیرہ سارا ہے، یہ آپ کو ویسٹ پہ پڑے گا. نارتھ اوپر ہے، اوپر یہ نارتھ ہے، اور یہ نیچے ساؤتھ ہے. تو مدینہ جو ہے وہ مکے کے نارتھ میں ہے. تو اچھا، دوسری میقات آئی ہے ذات عرق، عراق سے آنے والے کی، جو کہ اس جگہ عراق جو ہے وہ شمال مشرق میں ہے. اور اس کے بعد تیسری میقات جو ہے وہ طائف کی ہے. اب آپ یہ لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ طائف والی میقات، اور یہ قرن المنازل السیل کبیر بھی کہتے ہیں، وہ یہ والا پوائنٹ ہے. یہ تیسری میقات آ گئی. یہ ڈاٹ یہاں پہ ہم نے ریڈ کلر سے دکھایا بھی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ یلملم ہے. یہ جدہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، عموماً جدہ ہی کہلاتی ہے. اور اس کی محاذات جو پانی کے جہاز والی بات ہم نے بات کری، یہ سارا پانی ہے، یہ بلو کلر سے نظر آ رہا ہے، سمندر ہے جس کو بحیرہ احمر کہتے ہیں. تو پانی کے جہاز ظاہر ہے جب جاتا تھا پچھلے زمانے میں، اور پرانی کتابوں میں بھی، بلکہ کچھ نئی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یلملم، یلملم جو ہے نا وہ محاذات ہے. تو اب یلملم محاذات کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ کہ پانی کا جہاز جو ہے اس کے یہاں سے آتا ہے، اس طرف سے، یعنی کہ پاکستان سے آیا یوں اور ادھر آ کے یہاں پہ مڑ جاتا ہے جدہ کی بندرگاہ پہ. تو جب اس کو کراس کرتا ہے، یعنی یلملم کو، اس کی محاذات کو، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ اب آپ کا میقات
کے محاذات ہیں، یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری میقات کے محاذات جیسے یہ ہے کہ اگر مدینہ اور ادھر ذات عرق کے درمیان بہت سارے روڈ ہوں گے، بہت ساری ہائی ویز ہوں گی، تو اس میں سے کسی بھی جگہ سے کوئی حاجی صاحب جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں یا عمرے کے لیے کر رہے ہیں یا حج کے لیے کر رہے ہیں، تو ان بلو ڈاٹڈ کلر میں جہاں پہ کوئی عام طور پہ مسجدیں بنی ہوتی ہیں میقات کو بتانے کے لیے، تو وہ کسی اور ایسی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ جس کا کچھ اور نام ہو، تو اس کو بھی میقات ہی کہیں گے، لیکن وہاں پہ لکھا ہوا بھی میقات ہوگا، لیکن یہ ان 5 کے علاوہ یہ محاذات کہلائیں گی۔ اس لیے جو ہے نا وہ محاذات کا جو ہے نا وہ لفظ ہوتا ہے ان بلو ڈاٹڈ لائن میں کسی بھی جگہ پہ ان میقات کے علاوہ یہ سب محاذات ہیں۔ تو ٹائپ بھی ہے اس میں، اور اس کے علاوہ اور آپ یہ دیکھیں نیچے بھی ہے۔ اب ہل آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہل کیا ہوتا ہے؟ یہ حدود حرم، یہ لائٹ یلو کلر کا ہے یا براؤن کہہ لیں، یہ حدود حرم ہے۔ تو حدود حرم ہم آگے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ حدود حرم کی وہ کیا چیز کس طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی یہاں تک ہم نے میقات کا سمجھ لیا، اور میقات کے اندر کی جتنی زمین ہے وہ ہل کہلاتی ہے، اور حدود حرم سے باہر یعنی یہ حدود حرم ہے۔ اس میں حدود حرم کا مطلب ہے کہ یہ کعبہ، یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس پوائنٹ، دنیا کا سینٹر کعبہ، اس کے چاروں طرف کی کچھ زمین ہے، ہم آگے والی سلائڈ میں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس کے ڈسٹینس بھی آپ کو بتا دیں گے، ڈسٹینس بھی میجر کرے میں مدینے سے ذوالحلیفہ کی جو میقات ہے وہ حدود حرم یا حرم سے 400 کلومیٹر ہے، یہ سب سے بڑی میقات ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذات عرق ہے، یہ 85 کلومیٹر کی ہے، اور قرن المنازل جس کو السیل الکبیر یا السیل الصغیر بھی کہتے ہیں وہ 90 کلومیٹر ہے حرم سے، اور آپ کا جو میقات نمبر 4 جو یلملم ہے یہ 58 کلومیٹر ہے، اور یہ آپ کا یہ ادھر سے جوفا، یہ شام والے علاقہ ہے، یہ جوفا سے آپ کی 190 کلومیٹر ہے۔ تو یہاں پہ اس طرف شام ہے، ظاہر ہے شمال مغرب میں یہ شام سے ہے۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ رابغ سے بھی انعام باندھ لیتے ہیں، رابغ جو ہے وہ بالکل پورٹ ہے ان کی، اور آپ میقات سے پہلے پہلے آپ کہیں سے بھی انعام باندھ سکتے ہیں، تو یہ بس یہ آخری پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو رابغ بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ جی میقات ہے، لیکن وہ میقات سے باہر پوائنٹ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگ پاکستان سے یا جہاز میں جاتے ہوئے احرام باندھ لیتے ہیں، تو آپ آفاق میں کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں آخری پوائنٹ سے پہلے پہلے ان 5 میقات یا اس کی محاذات پہ۔ اچھا اب ہمارا میں نے آپ کو ہوائی جہاز کا بتایا تھا، تو ہمارا ہوائی جہاز پاکستانی سائڈ پہ ہے، ایسٹ پہ، تو اس میقات کے اوپر سے گزرتا ہے، قرن المنازل اس میقات کے اوپر سے گزرتا ہے ہمارا جہاز، تو پھر سیدھا جدہ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس میقات کو چونکہ ہم کراس کرتے ہیں، اس کی محاذات کو کراس کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے نا قرن المنازل اور السیر الکبیر، اور بلکہ جہاز میں تو خالی میقات کا اعلان ہوتا ہے، لیکن وہ عام طور پہ یہ میقات ہوتی ہے، زیادہ تر جہاز یہی والا روٹ لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اب ہم حدود حرم کے بارے میں۔ یہ گرین کلر سے دکھائے گئے بالکل اسی طریقے سے ہے۔ تو حدود حرم میں آپ کو کچھ مشہور جگہوں کے نام بتا دیتے ہیں، جیسے آپ نے بہت نام سنا ہوگا، یہ تنعیم ہے، یہ آپ کا 7 کلومیٹر ہے مسجد الحرام سے، جس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ جعرانہ ہے، جعرانہ جو ہے وہ 16 کلومیٹر ہے، اور دوسرے اور پوائنٹ ہیں عرفات، یہ عرفات آپ دیکھ رہے ہیں، عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے ازات لبن، اور اسی طریقے سے شمیسیہ جس کو آپ حدیبیہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ صلح حدیبیہ کہتے ہیں، یہ 22 کلومیٹر ہے۔ یہ ہم نارملی پاکستان سے جانے والے جو جہاز جدہ اترتے ہیں، تو پھر جدہ سے جو راستہ آتا ہے وہ شمیسیہ سے آتا ہے، یہاں پہ ایک رحل بڑی سی بنی ہوتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی میقات شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ سارے ڈسٹینس لکھے میں سب سے قریب کی جو حدود حرم والی چیز ہے وہ تنعیم ہے، مسجد عائشہ، اس کے بعد جو ہے وہ جعرانہ کا علاقہ ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور صرف علاوہ اس کے ڈسٹینس میں ہے۔ اگر آپ حدود حرم سے باہر جانا چاہ رہے ہیں احرام باندھنے کے لیے، تو آپ تنعیم پہ چلے جائیں، جعرانہ پہ چلے جائیں، ایون آپ عرفات پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ شمیسیہ پہ بھی جا سکتے ہیں، تو لیکن آسان ترین جو ہے وہ تنعیم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آفاقی کے لحاظ سے اپنا حج یا عمرے کا احرام اپنی موجودہ جگہ پہ کہاں پہ موجود ہیں، کہاں سے باندھیں گے۔ اگر عازم حج یا عازم عمرہ جو بھی ہے، اگر وہ آفاق میں ہیں اور آفاق سے آپ مسجد الحرام یعنی حرم کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ آفاق میں کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں، یا اس کی آخری حد جو ہے وہ میقات ہے۔ تو حج کے لیے بھی آپ کے لیے یہی ہوگا، اور عمرے کے لیے بھی یہی ہوگا۔ آپ جہاز میں باندھ لیں، یا جہاز میں پہلے گھر سے باندھ لیں، یا آخری حد یہ ہے کہ وہ میقات کا اناؤنسمنٹ آتا ہے تقریباً 15 منٹ پہلے جہاز میں، اس وقت آپ احرام باندھ لیں۔ ہل ہل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اورنج کلر کا ہے، تو اگر کوئی آدمی عازم جو ہے وہ ہل میں موجود ہے، جدہ جیسے جدہ میں ہے، جدہ پورا ہل میں ہے، تو وہ ہل میں کہیں سے بھی باندھ لیں۔
ضروری نہیں ہے کہ وہ حدود حرم کی کسی باؤنڈری پہ آگے باندھنا ہے، آپ کہیں پہ بھی باندھنا ہے. جیسے آپ جدہ میں آپ کسی کے یہاں ٹھہرے ہیں، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز رشتہ دار ہے، آپ اس کے رہائش گاہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں. آپ حج کے لیے ہوں گے یا آپ عمرے کے لیے ہوں گے، تو دونوں میں کہیں سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں. چاہیں تو آپ مسجد عائشہ آگے باندھ لیں، یا چاہیں تو آپ جوڑانہ سے باندھ لیں، یا اپنے جگہ سے باندھ لیں. تیسری چیز، اگر عازم اگر موجود ہے حدود حرم میں، جیسے عام طور پہ حج والے حدود حرم میں موجود ہوتے ہیں، تب وہ اپنی بلڈنگ سے احرام باندھتے ہیں. تو وہ کہیں سے بھی حدود حرم میں باندھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی بلڈنگ سے باندھ لیں، مسجد الحرام میں جا کے باندھ لیں، یا آپ جو ہے وہ ایون منا میں بھی جا کے باندھ سکتے ہیں. لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے جیسے علاقے میں باندھ لیں. اور لیکن اگر آپ حج کے لیے ہیں تو حدود حرم میں کہیں سے بھی باندھیں گے. لیکن اگر آپ حل میں ہیں تو آپ کو حل آنا پڑے گا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جی عمرہ کرنے کے لیے آپ مسجد عائشہ جاتے ہیں، تو بیسیکلی آپ حل جاتے ہیں. جوڑانہ جاتے ہیں، آپ حل جاتے ہیں. تو جو آدمی حدود حرم کے اندر رہتا ہے، یا وہ عمرے کے لیے آیا ہوا ہے یا حج کے لیے آیا ہوا ہے، اس نے عمرہ کرنا ہے، تو وہ عمرے کے لیے حل میں کہیں سے بھی احرام باندھ سکتا ہے. اب آخری سلائیڈ آتی ہے اس کی. یہ اس کے بہت سارے سوال آتے ہیں کہ آپ احرام آپ کے لیے کہاں اختیاری ہوتا ہے اور کہاں لازمی ہوتا ہے. اس کے کچھ سین دیے ہوئے ہیں، سینیروز دیے ہوئے ہیں. جیسے اگر آپ آفاق سے آ رہے ہیں، یہ کیا آ گیا، ٹھیک ہے، آپ آفاق سے آ رہے ہیں، یہ کسی کا کیمرہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ آفاق سے آ رہے ہیں، اپنے ملک سے آ رہے ہیں، اور آپ نے جانا ہے حدود حرم کے اندر. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے مکہ مکرمہ حدود حرم جا رہے ہیں. سفر کی کوئی بھی وجہ ہو، مثلا عمرہ ہے، حج ہے، یا کسی کام سے ہے، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، کچھ ہے، لیکن آپ نے جانا حدود حرم میں ہے، تو اس میں احرام لازمی ہوگا. اور احرام ہمیشہ آفاق سے باندھا جائے گا، اسے کہ آپ آفاق سے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا ایک سینیرو ہے کہ آپ آفاق سے آ رہے ہیں اور آپ ہل جا رہے ہیں. جیسے ہل کی جو سب سے مشہور مثال ہے وہ جدہ ہے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اپنی نوکری کرنے جاتے ہیں، یا اپنے کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، بزنس ٹور ہوتا ہے. تو آپ کسی بھی کام سے آئے ہیں، اور لیکن آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے وہ کانفرنس اٹینڈ کی یا وہ کوئی بھی کام اٹینڈ کیا، لیکن آپ نے جو ہے نا آگے عمرہ یا حج کرنا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا جو ہے وہ احرام لازمی ہوگا. اور چونکہ آپ آفاق سے آ رہے ہیں، اس لیے آپ آفاق سے ہی جو ہے نا احرام باندھنے کے، یا میکسیمم میقات سے. اچھا، تیسرا سینیرو بھی، آپ آفاق سے آ رہے ہیں، حل میں ہی جا رہے ہیں، جدہ آئے ہیں، کسی بھی کام سے آئے، لیکن آپ جیسے کسی اپنی چھٹی پہ سے آئے ہیں، لوگ اپنی کوئی ملازمت کر رہے ہیں، چھٹی پہ آئے ہیں اور چھٹی سے واپس جا رہے ہیں. اب جا کے جو ہے وہ انہوں نے اپنا آفس جوائن کرنا ہے، اپنی ملازمت جوائن کرنی ہے، تو لیکن آگے عمرے یا حج کا بھی ارادہ ہے، خیال نہیں ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا احرام ضروری نہیں ہے. جدہ میں ڈائریکٹ جائیں اور اپنے کام پہ چلے جائیں اور احرام کی جگہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. بعد میں جب آپ کو فرصت ملے، کسی کو ہوگے چلو ٹھیک ہے، کسی ویکینڈ پہ چلے گئے، ہفتے اتوار کو، جمعے کو، تو اس وقت جو ہے نا آپ احرام بنیں گے. نیچے اس کا کیس بھی آ رہا ہے. اب آپ آفاق سے ہل آ رہے ہیں، اور لیکن آپ نے واپس جو ہے نا وہ آفاق ہی جانا ہے. یہ کیس ایسا ہے کہ مثلا آپ اپنے ملک سے جدہ ایئرپورٹ آئے، اور وہاں سے مکہ مکرمہ آئے بغیر سیدھا مدینہ منورہ گئے. جیسے اس کی مثال اور میں واضح کر دوں کہ یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حج میں شروع کے جو 15 دن کی فلائٹس ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ مدینہ منورہ جاتی ہیں. تو کچھ فلائٹ جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں ڈائریکٹ اتریں گی، اور کچھ فلائٹ جو ہیں وہ جدہ سے آئیں گی، اس لیے کہ مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ چھوٹا ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا احرام نہیں باندھنے گئے، یعنی آپ آفاق سے ہل آئے، اور یعنی ہل کا مطلب ہے جدہ، جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، اور اس کے بعد واپس آفاق چلے گئے. آفاق یعنی آپ نے مدینہ آفاق میں، جیسے ہم نے پیچھے بتایا تھا. تو اب آپ جو ہے نا مدینہ منورہ چلے گئے، تو آپ ایون دو کہ آپ حل میں آئے ہیں، لیکن آپ کو مکہ مکرمہ جانے کا یا حدود حرم میں جانے کا ارادہ نہیں ہے، اور آپ آگے مدینہ چلے گئے، تو آپ کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ حل ہیں، آپ یعنی جدہ میں ہیں، اور آپ نے حدود حرم کے اندر آنا ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ عمرے کے لیے حدود حرم کے اندر جائیں گے تو آپ احرام میں ہوں گے. یعنی آپ پہلے سے آپ جدہ میں موجود ہیں، ہل میں موجود ہیں، کہیں پہ بھی. جدہ سب سے مشہور اگزامپل ہے. تو لیکن اگر آپ نے حدود حرم کے اندر جانا ہے، تو آپ عمرہ کرنا ہے آپ نے، تو آپ احرام میں ہوں گے. لیکن احرام اس میں اختیاری ہے. لیکن اگر آپ نے طواف کے لیے جانا ہے، یہ کسی نماز، جیسے عام طور پہ جدہ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جمعہ پڑھ لیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں، یا آپ کا دل چاہ رہے میں طواف کر لوں، سادے دن میں چلے گئے یا ویکینڈ پہ چلے گئے، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. ہاں، عمرے کے لیے جائیں گے تو آپ کو احرام لازمی ہوگا ہل کے لیے. اس کے بعد آپ حدود حرم سے آپ وہی اپنا وہ کیمرہ بند کر دیں. جی، حدود حرم سے اگر آپ نے آفاق جانا ہے، واپس جانا ہے، اور پھر آپ نے نا واپس حدود حرم کے اندر آنا ہے. یہ وہ کیس ہے
جو کہ زیارات میں بہت زیادہ ہوتا ہے، عمرہ یا حج پہ ہو. مثلا اگر حدود حرم سے زیارت سیاحت یا کسی سے بھی ملاقات کے لیے آفاق، مثلا آپ مدینہ چلے گئے، طائف چلے گئے یا ریاض چلے گئے، تو آپ آفاق چلے گئے. اب آپ حدود حرم سے آفاق چلے گئے، آپ جدے کی ہم بات نہیں کر رہے، اور مکہ مکرمہ واپسی ہوگی تو یہ پہلی والی صورت لگ جائے گی کہ آپ آفاق سے آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے احرام کی جگہ جو ہے وہی ہوگی، آپ لازمی مان لیں گے آفاق سے یا میقات سے. تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے مسئلہ ہوتا ہے، ان سے غلطی ہوتی ہے. وہ طائف چونکہ آپ کا آفاق میں ہے، میقات سے باہر ہے، اور عام زیارت سمجھ لیتے ہیں طائف کو، اور طائف جا کے واپس آ جاتے ہیں. اب طائف میں آپ آ گئے، اب آپ میقات سے باہر چلے گئے، اب آپ واپس آئیں گے تو ظاہر ہے آپ مکہ جا رہے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھ کے آئیں. اس میں آپ اختیاری نہیں رہا، لازمی ہے آپ کے لیے. تو یہ ہماری جو ہے وہ سلائڈ پوری ہو گئی. یہاں پہ آگے پورا ایک کنسولیڈیٹڈ نقشہ ہے، تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں. جی اب میٹنگ ختم ہوئی ہے، پریزنٹیشن ختم ہو گئی. سوال و جواب ہوں تو آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں حج کے لیے، حج تمتع ہوگا ہمارا، تو ہم میقات سے احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر ہم عمرہ کرتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد ہم اپنا احرام کھول لیں گے. پھر جب ہم حج کے لیے احرام باندھیں گے تو ہمیں دوبارہ اپنے یعنی ہوٹل سے ہی باندھ لیں گے یا دوبارہ مسجد عائشہ جانا پڑے گا؟ کیونکہ اس وقت ہم حرم کے اندر ہیں. جی اپنے ہوٹل سے ہی بنیں گے. جو ہم نے کیس بتائے اس میں ہم نے یہی کیس بتایا ہے کہ آپ حدود حرم کے اندر ہیں، تو ہوں آپ کے لیے حج کا احرام جو ہے نا اپنی بلڈنگ سے ہی جو ہے وہ باندھنا پڑے گا. اچھا، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ حرم میں رہنے والے ہوں، باہر سے آ رہے ہیں لیکن اس وقت موجود ہیں تو ہم ہوٹل سے ہی باندھیں گے پاکستان سے جانے والے. کہیں سے بھی جانے والے ہوں، آپ حدود حرم کے اندر آ گئے، اب آپ حدود حرم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ پہ جو ہے نا لگیں گی. جیسے میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جو سوال ہے وہ یہ جی والا ہے. آپ جو ہے حدود حرم میں موجود ہیں، ٹھیک تو ہے. حج کے لیے آپ احرام حدود حرم میں کہیں سے بھی آپ مان لیں. عمرے کے لیے آپ کو ہل میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، صحیح. جزاک اللہ. جی ہمارے ساتھ مولانا مسعود شاہ صاحب بھی ہیں. ان کا مائک بھی انمیوٹ ہوا ہوا ہے، تو وہ بھی کچھ فرمائیں گے اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، اگر ہم نکاح سے عمرہ کا احرام باندھ کے چلے جائیں ادھر مکانہ عزیزیہ ہوٹل میں، اگر ہم واش روم کی ہمیں ضرورت ہو یا ہم غسل کرنا چاہیں تو ہم احرام اتار سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر ہم باندھ کے عمرے کے لیے آئیں. ظفر صاحب، اصل میں یہ ہمارا پہلے بھی اس پر ایک بات ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کو عام طور پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم دو سفید چادریں لیتے ہیں تو یہی احرام ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ احرام اصل میں ہے کیا، اور شریعت احرام کس چیز کو کہتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب ہم عمرہ یا حج کی نیت کر کے اہ، کرتے ہیں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ پابندیاں شریعت کی طرف سے آ جاتی ہیں کہ ہم نے ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے. تو ان پابندیوں میں مرد حضرات کے لیے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ بدن کے ساخت پر اور ہیئت پر سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے. تو اب بدن کو چھپانا بھی ہے، تو اس کے لیے یہ دو چادریں ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں کہ اس کو ہم نے لپیٹنا ہے. تو یہ اصل میں احرام کی چادریں ہیں اور یہ احرام نہیں ہے. تو مثال کے طور پر ہمیں کوئی ضرورت ہے یا یہ چادر خدا نخواستہ ناپاک ہو گئی یا ہم غسل کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو اس سے کوئی احرام پہ فرق نہیں پڑتا. ہم بالکل اس کو ہٹا سکتے ہیں. کوئی احرام ہمارے اس سے خراب نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. جی امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کی. جی دانش صاحب. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ہل اور میقات، ان میں فرق کیا ہے مین؟ جی ہل اور میقات میں جیسے فاروق بھائی نے بہت تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی. بات یہ کہ حج یا عمرے کے احکامات کے اعتبار سے پوری دنیا کے لوگوں کو شریعت نے تین
طریقوں 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، 3 قسمیں بنائی ہیں۔ ایک میقات کا جو آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے، اس سے باہر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں، اور پھر ٹھیک ہے میقات اور حرم، اس کے درمیان جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سارا علاقہ، تو اس کو ہل کہتے ہیں۔ تو ہل والے چونکہ حرم کے بہت زیادہ قریب ہیں اور ان کا حرم میں آنا جانا یقیناً ان کی ضروریات اور یہ چیزیں بہت زیادہ آپس میں ہیں، تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہر مرتبہ اگر یہ ان کو پابند کر دیا جائے کہ آپ احرام میں ہی حرم جا سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ان کو تھوڑی سی شریعت نے، آپ کہہ رہے ہیں، ریلیکسیشن دے دی ہے، کچھ ان کو آسانی دے دی ہے کہ یہ بغیر احرام کے بھی یہ حدود حرم میں جا کر اپنا کوئی کام، اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اور کیونکہ ان کا آنا جانا یقیناً زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک ریلیکسیشن ہے۔ اور میقات سے باہر جو لوگ رہنے والے ہیں، آفاق والے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک پابندی ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہے حدود حرم میں آنے کا، تو یہ لازماً احرام باندھ کر آئیں گے، حرم شریف کے احترام کی بنیاد پر اور اس کے احترام کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ اچھا یہ بندہ اگر ایک سے زیادہ دفعہ عمرہ اگر بندہ ایک سے زیادہ دفعہ عمرہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے میقات کی شرط ایک دفعہ ہی ہے یا ہر دفعہ ہے کہ ہر دفعہ وہ احرام باندھنے کے لیے جائے گا؟ جی آپ کی آواز کچھ صاف نہیں ہے۔ جو سمجھ آئی ہے وہ میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، آپ کنفرمیشن کر لیجئے گا۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم میقات سے ایک دفعہ احرام باندھ کے اندر آ گئے حدود حرم میں اور ہم نے عمرہ کر لیا، تو اگر دوسرا عمرہ کرنا ہوگا تو ہمیں ہر بار میقات سے باہر جانا پڑے گا۔ میرے خیال میں مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے۔ تو وہی بھائی خود ہی۔ ثناء اللہ بھائی ایسے ہی ہے، یہی سوال ہے آپ کا؟ یہی کریں جی آپ کی آواز تھوڑی سی نہیں آ رہی۔ جی یہی سوال ہے اچھا جی، جی یہی سوال ہے۔ اچھا ثناء اللہ صاحب، یہی سوال ہے جی یہی جی، سوال ہے اچھا جی، میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ جب ایک مرتبہ میقات کراس کر کے حدود حرم میں داخل ہو گئے، تو شریعت نے اب آپ کے لیے احکامات حدود حرم والے کر دیے۔ مطلب آپ اب ہر حکم میں ایسے ہوں گے جیسے کہ حدود حرم میں اندر مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے لوگ، تو ان کے لیے جیسے پریزنٹیشن کے لاسٹ میں انہوں نے سمجھایا تھا کہ حدود حرم والے جو اگر عمرہ کرنا چاہیں تو انہیں میقات آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ان کو یہ کرنا ہوگا کہ حدود حرم سے انہوں نے ہل میں آنا ہوگا، حدود حرم سے بس نکل کر ہل میں آ کر کہیں سے بھی یہ احرام باندھ کر واپس عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تنعیم، جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، یہ سب سے قریب ترین ہے، 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جیرانہ وہ 16 کلومیٹر کے فاصلے پر، ایسے 13 کلومیٹر اور ایسے مختلف فاصلے ہیں۔ تو آپ نے بس صرف حدود حرم سے باہر نکل کر احرام باندھ کر واپس آنا ہے۔ اور اس میں پھر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ آپ کسی اور ضرورت سے مثلا حدود حرم سے ہل میں جاتے ہیں اور آپ کا عمرے کا ارادہ نہیں بھی ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ واپسی میں احرام باندھ کر واپس آئیں، آپ نہیں بھی باندھ سکتے، آپ کو اختیار ہے۔ ہاں اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہل میں ہی جا کر احرام باندھ کر واپس آنا۔ اصل میں 2 سوال تھے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ احرام کا تو سمجھ میں آ گیا کہ نیت و تلبیہ کا ہے، تو ہم نے اگر چادریں پہن لی گھر سے اور ہم میقات سے پہلے پہلے مطلب جو تلبیہ ہے پلین کے اندر کریں، تو اس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو جب ہم چادریں پہن لیں گے اور گھر سے ہی اگر نیت کر لیں گے تو ایئرپورٹ پہ آپ کو پتہ ہے ملنا ملانا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا اس کا پابندیاں برقرار رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ گروپ میں تھوڑے دنوں پہلے ایک ڈسکشن ہوا تھا کہ وہاں پر پہنچ کر فوراً عمرے کے لیے نہ جائیں، تھوڑا سا آرام کر لیں ہوٹل میں اپنے روم میں، اس کے بعد عمرے کے لیے جائیں تر و تازہ ہو کے۔ تو اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ آرام کرنے سے کیا مراد ہے، مطلب ویسے ہی تھوڑا سستا لیں، اگر کوئی سونا چاہے ویسے ہی، کیونکہ میرے ساتھ میری والدہ بھی ہوں گی جو کہ ایجڈ ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا سا ہی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا جی، میں سوال جی جی، جی آپ بات یہ کہ آپ کو یہ مطلب الحمدللہ آپ نے جیسے فرمایا کہ کلیئر ہو گیا کہ احرام اصل میں ہم جب نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم پر احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ بے شک گھر سے غسل کر کے آ جائیں ایئرپورٹ میں اور وہاں پر آپ بے شک یہ چادریں لپیٹ لیں، کیونکہ ہوائی جہاز میں تو یقیناً پھر یہ احرام کی چادریں لپیٹنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں،
اور آپ نیت نہیں کریں، بلکہ ہم مشورہ بھی یہی دیتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں آپ نے اگر آنا ہے تو ایئرپورٹ سے یا گھر سے نیت ہرگز نہ کریں، اور اس میں جب اعلان ہو جائے میقات کو ہم کراس کرنے لگے اس وقت آپ نیت کریں۔ تو جب تک آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کے اوپر احرام کی کوئی بھی پابندی سٹارٹ نہیں ہوئی، آپ بالکل ایک عام انسان کی طرح ہیں۔ لیکن آپ نے مثلا شلوار قمیص یا روٹین کا لباس نہیں پہنا ہوا بلکہ دو چادریں لپیٹی ہوئی، تو اس میں آپ مل ملا بھی سکتے ہیں، خوشبو والی چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ پابندیاں سٹارٹ ہوں گی تب جب آپ ایک مرتبہ نیت کر لیں عمرے کی یا حج کی، اور اس کے بعد لبیک پڑھ لیں، تو وہ میقات سے پہلے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سے بس سر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حاجی صاحب نے کہا تھا نا کہ 10 تاریخ کے حوالے سے، رات اکنے کے حوالے سے، حاجی صاحب زندگی میں دوبارہ یہ موقع نہیں ملتے۔ میں تو کہتا ہوں 13 تاریخ کو بھی آپ کر کے نکلے وہاں سے، 24 گھنٹے وہیں گزاریں اور محسوس کیجیے، اس فیلنگس کو لے کے آئیے گا جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے دن گزارے، محسوس کیجیے گا بس۔ تو جب اس طرح کریں گے کام، انشاءاللہ آپ کا بڑا مزہ آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ۔ جی جاوید بھائی۔ جی جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو حج تمتع کرنے والا ہے وہ ایک عمرے کے بعد یعنی حج کا انتظار کرے گا یا دوبارہ بھی عمرہ کر سکتا ہے؟ دوبارہ احرام باندھ کے ہل سے احرام باندھے اور دوبارہ عمرہ کر لے، ایک سے زائد عمرے کر سکتا ہے حج سے پہلے؟ وعلیکم السلام جاوید بھائی، بالکل کر سکتا ہے، جتنے وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حج سے پہلے پہلے جتنے عمرے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ زیادہ اوقات وہ نفلی طوافوں میں لگائے، اور زیادہ سے زیادہ وہ نفلی طواف کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جی جزاک اللہ، سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ السلام علیکم سر، وعلیکم میرا سوال یہ ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد اگر ہم دوبارہ مدینہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اور واپسی پہ عمرے کی نیت نہیں ہے تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ عمرہ لازمی ہو جائے گا واپسی پہ، اور احرام بھی باندھ کے آنا ہوگا؟ وعلیکم السلام۔ ہاں جی الفت بھائی، ہم نے تو آج کا سیشن رکھا ہی اسی لیے تھا کہ ہم اگر میقات سے باہر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ہمیں لازماً عمرہ کرنا ہوگا، چاہے ہماری نیت ہو یا نہ ہو، تو ہمیں واپسی میں لازماً عمرہ کرنا ہوگا اور احرام بھی باندھ کے آنا ہوگا۔ جی یہ آخری والی چلیے، لائن ہے بہت نا، یہ بتا رہی ہیں، آخری والی لائن ہے یہ ہے۔ آخری اگر حدود حرم سے زیارات یا سیاحت یا کسی کی ملاقات کے لیے بھی ہم آفاق یعنی میقات سے باہر جائیں گے، مثلا مدینہ منورہ، طائف یا ریاض وغیرہ، تو واپسی میں ہمارے لیے احرام باندھنا لازمی ہوگا جی، اور میقات سے پہلے پہلے، اور عمرہ کرنا بھی لازمی ہوگا جی۔ تو یہ جدے تک موومنٹ جو ہے، مطلب میں اگر مکہ سے جدہ جاتا ہوں، کسی کو ویسے ہی ملنے چلا جاتا ہوں، تو وہ واپسی پہ پھر مجھے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں جی، کیونکہ وہ ہل میں آتا ہے نا، تو ہل میں آپ اگر جائیں اور واپس آئیں تو آپ کے لیے احرام باندھنا اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔ سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، سیکنڈ لاسٹ ہاں لائن جی، ہے، یہی سیکنڈ بتا لائن جی، بالکل۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ دانش اختر بھائی۔ سر یہ پوچھنا تھا کہ قصر نماز کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ تو جی قصر نماز کا تو یہی ہے کہ آپ اگر یہاں سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور وہاں آپ کا قیام مثلا 15 دن سے کم ہے تو آپ کو مسافر ہیں۔ اگر آپ اپنی کہیں مطلب ہوٹل میں اتفاقاً ایسے ٹائم پہنچ گئے کہ آپ حرم شریف نہیں جا سکتے یا کسی مسجد میں نہیں پہنچ سکتے اور اپنی کوئی جماعت کرانا چاہیں تو پھر آپ کو قصر کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ مسجد جا رہے ہیں یا حرم شریف، اور یقیناً آپ حرم شریف جانے کی کوشش بھی کریں گے اور اسی کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں تو امام مقیم ہوگا تو آپ نے بھی ان کی ابتدا میں اور اتباع میں پوری پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں تو ہمارے 8 ہی دن ہوتے ہیں، میکسیمم 9 ہو جاتے ہیں، 10 ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی چونکہ 15 دن سے کم کا قیام ہے تو آپ مسافر ہوں گے۔ تو اگر ایسے کوئی اتفاقی صورت آ گئی کہ آپ کو اپنی نماز پڑھنی پڑ رہی ہے ہوٹل میں یا کہیں پر، تو پھر آپ قصر کریں گے۔ اور اگر ہمارے مکہ مکرمہ میں دن 15 سے بڑھ رہے ہیں، 16 17 15 ہو رہے ہیں، تو پھر ہم مسافر نہیں ہوں گے، مقیم ہوں گے۔ پھر لازمی بات ہے کہ ہم نے پوری نماز پڑھنی، اپنی بھی ہو یا حرم شریف میں تو ہے ہی ہے جی۔ جی محمد رضوان بھائی۔
جی ابھی جی جی یہ الفت چودھری صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مدینہ شریف زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، تو کیا حاجیوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اس طرح کبھی مدینہ، مکہ شریف اور دوسرے شہروں میں چلتے پھرتے رہیں، کہ ان کے لیے انتظامی امور کے لحاظ سے مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ سر، آزادانہ موومنٹ جو ہے نا وہ الاؤ نہیں ہوتی، منسٹری کے لیے بہت ساری پرابلمس بن جاتی ہیں۔ لاسٹ ایئر کا میں واقعات بتاتا ہوں کہ حجاج کرام جو ہے وہ حج سے پہلے ہی مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو راستے میں روک لیا تھا سعودی پولیس والوں نے، جو چیک پوسٹ پہ ہوتے ہیں نا، کیونکہ سعودی والوں نے بہت سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، اور وہاں سے جو حج سے پہلے والے دن ہوتے ہیں تو وہاں پہ انلیگل طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے انہوں نے کافی چیک پوسٹ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں۔ تو حجاج کو روک لیا تھا، ان کو وہیں پہ بٹھا لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پاکستان سے ہیں، پاکستانی حج منسٹری سے حج مشن سے رابطہ ہوا، پھر وہ ان کے نمائندے آئے، وہ پھر ان کو لے کے گئے۔ تو اس لیے میں تو کم از کم یہی سب کو گزارش بھی کرتا ہوں اور احتیاط کا بھی کہتا ہوں کہ جی آپ جو ہے نا وہ بغیر کسی پرمیشن کے اس طرح کی موومنٹ سے اوائڈ کیا کریں۔ ہاں، حج کے بعد جو ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، کیونکہ حج ہو چکا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں پھر اگر جانا چاہیں، طائف جانا چاہیں یا جدہ جانا چاہیں یا مدینہ منورہ جانا چاہیں یا ایک آدھ دن کے لیے، تو اس میں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے ایام سے پہلے کبھی بھی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اگلے جو ہمارے سیشن آئیں گے اس میں بریفلی جو ہے نا وہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، انتظامی امور کے جو مسائل ہیں نا، یہ انوار بھائی ہمیں جو ہے نا وہ اور بھی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز ایڈ کر دوں جی 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 بالکل۔ سر، وہ روک بھی لیتے ہیں اور وہ بینڈ بار بھی کر دیتے ہیں۔ اگر مکتب والے جاتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے تو وہ پھر بند کر دیتے ہیں، لاک اپ کر دیتے ہیں، اور پھر بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے حجاج کے لیے۔ تو حج سے پہلے یہ ایڈونچر نہیں کریں، حج کے بعد جانا چاہیں بالکل نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت اچھا سیشن رہا آج کا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا سر، اگر 10 تاریخ کو 10 ذی الحج کو نا کیونکہ کافی کام کرنے ہوتے ہیں نا، تو مطلب اگر طواف زیارہ جو ہے کرنا ہو، مطلب اگر آپ مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اب 11 کی نا فجر کے بعد آپ جو ہے پہلے طواف زیارہ کرائیں اور پھر واپسی پہ رمی کر لیں، تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ سننے میں تو پہلے یہ آتا تھا کہ جو ہے نا یہ جو رستے ہیں نا وہ سارے ون سائڈڈ ہوتے ہیں، مثلا یعنی کہ آپ مینا سے جمرات جا رہے ہیں، جمرات سے سیدھا آپ حرم جا رہے ہیں تو وہ پاسبل ہے، لیکن اب اگر واپس پہلے میں جیسے حرم چل گیا اور میں طواف زیارت کر لیا، صحیح بھی کر لی، اور اس کے بعد مطلب میں دوبارہ مطلب رمی کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ اس کو پیسج مل جاتا ہے؟ یہ پاسبل ہے ایسا رستوں کے حساب سے، یا مطلب جو ہے پہلے پھر رمی کی جائے پھر اس کے بعد طواف زیارت کرنے کے لیے جایا جائے؟ جی فاروق بھائی آپ کا سوال ہے۔ یہ چیز جو ہے نا بالکل کوئی یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن مکہ بس ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے حج کے دنوں میں بھی، تو اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں، جیسے ایک مروہ والا اسٹاپ ہے، ایک جرول والا اسٹاپ ہے۔ جرول والا اسٹاپ ہے، ابھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نام کنفیوزنگ لگ رہے ہوں، نئے نام ہوں، لیکن ابھی فی الحال صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہاں سے آپ کو شیشہ بن داؤد اور یہ وہاں پہ اتار دیتی ہیں بسیں، تو یہ مکہ اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں حج کے دنوں میں بھی، تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گی ٹرانسپورٹ، لیکن جس وقت ہو رہا ہوگا اس وقت آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ چلے جی بہت منصور شکریہ، بھائی تھینک یو۔ لاسٹ سوال ہے، آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں منصور جتیال صاحب۔ جی جی منصور جتیال، چیز جو ساتھی سوال کر رہے تھے، آپ کی اجازت ہو تو میں بتا دوں کہ بول رہے تھے کہ ہم اگر کہیں طائف جائیں یا جدہ جائیں کسی سے ملنے کے لیے، تو یہ سوال 10 سال پہلے میں کسی علماء عالم سے کیا تھا، مجھے بھی کسی سے ملنا تھا، تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا کہ بیٹا آپ جو ہے حرم جا رہے ہو، اور یہ جو ہے نا موقع ہوتا ہے حرم میں وقت گزارنے کا، اور آپ کو اللہ نے سعادت دی، آپ ملنے ملانے کے چکر میں نہیں رہیں، اگر کوئی کسی رشتے دار یا کسی دوست سے ملنا چاہ رہے ہیں تو ان کو دعوت دو کہ حرم میں آ جائے، عمرہ بھی ہو جائے گا اس کا، کیونکہ وہ لوگ ٹریول کرتے ہیں تو عمرے کی نیت سے کرتے ہیں، آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ نے اپنے وقت کو کیش کرو، وہ تو وہاں ہیں، وہ وقت نکال سکتے ہیں آپ کے سفر میں۔ تو میں آپ کے طرف سے یہ دوستوں کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حج یا عمرے پہ آ رہے ہیں وہ حرمین کی جگہ سے نہیں جائیں کہیں، وہ وقت میکسیمم گزاریں گے، ایک ایک نماز کا کتنا اجر ہے، ایک ایک لمحے کا کتنا اجر ہے، تو اس کو کیش کریں، ہم اللہ ہمیں سب اس کی توفیق دے جو ہے نا، اور مجھے توفیق دے زیادہ سب کہنے سے پہلے۔ میرا کا اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ ساتھیوں کے لیے سیشن جو ہے وہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔